अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और हमारा नावल भी आप लोग को बहुत पसंद आ रहा होगा। जहाँ तक लास्ट एपिसोड की बात है तो लास्ट एपिसोड पे लोगों को काफ़ी एतराज़ात थे कि वो बहुत ही शॉर्ट एपिसोड है, इसीलिए इस बार एक लॉन्ग एपिसोड लिखी गई है आप लोगों के लिए। तो एपिसोड ज़रूर पढ़िएगा और से सुनिएगा और इसके बाद अपने कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलें चलते हैं हम अपनी एपिसोड की तरफ। एपिसोड नंबर 48 पार्ट 2 ऑफ खारे ज़िंदगी, तहरीर आयश मलिक। हेलो डियर कज़न। वो डोर पर नॉक करता बग़ैर इजाज़त के अंदर जा चुका था। आप? जी मैं। क्या हुआ, पहचाना नहीं? मैं दानियाल शाह, तुम्हारा कज़न। नीचे डिनर पर ठीक से इस्तकबाल नहीं हुआ तो सोचा ख़ास तौर पर जाकर मिल लूँ। वो लहजे को पुरस्रार सा बनाता अंदर बढ़ा। उम्मीद को वो और इसका लहजा अजीब लगा। ये वही था जिसने नीचे इसकी तरफ देखा नहीं था और मामू के इंटरव्यू पर वहाँ से गुस्से से चला आया था और इसको यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। इसे वो बहुत अजीब लगा। दानियाल को इसके चेहरे की उलझन अच्छी लगी। हेलो डियर कज़न। वो हेलो को खींचते इसके आगे चुटकी बजा गया। जी पहचान लिया आपको, इसने धीमे लहजे में जवाब दिया। अभी तो वो रूम में आई ही थी कि इसका कज़न भी पहुंच आया था। गुड, पहचान लिया तो चलो, वक्त ज़ाया नहीं होगा ये तारुफ करवाने में। वो इससे एक मुनासिब फासले पर पेंट की पॉकेट्स में हाथ डाले रुक गया। तुम सोच रही होगी मैं यूँ इस वक्त अचानक यहाँ क्यों आया? उम्मीद ने हाँ में हल्का सा सर हिलाया। तुम्हें तुम्हारी औकात बताने। यकदम दानियाल की आवाज़ सख्त हुई। सॉरी, उम्मीद के मुंह से बेसाख्ता निकला। वो काफ़ी हैरानी से बोली थी। वो हैरान से ज़्यादा मासूम लगी थी इसे। वो लब भींच गया। तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से वापस चली जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। इसने अपनी आवाज़ ज़रा सी नरम की, मगर अगले ही पल इसकी आवाज़ पहले से सख्त हुई थी। मैं तुम्हें यहाँ हरगिज़ नहीं देखना चाहता। तुम खुद से चली जाओ तो तुम्हारे ही हक में बेहतर है। वो उंगली उठाकर वार्न करता बोला, वरना जो मैं करूँगा इसके बाद तुम यहाँ रुकने का सोचते भी 10 बार सोचोगी। उम्मीद पर जैसे हैरतों के पहाड़ टूटे थे। यहाँ फैमिली में कुछ तो अजीब वो नोटिस कर रही थी। तो आखिरकार ये वजह थी सबके वहाँ ऐसे खामोश और नपे तुले अंदाज में इससे मिलने की। वो लोग इसे पसंद नहीं करते थे, मगर क्यों? वो अपनी बात कहते वापस पलटा, जैसे बस यही बताने आया हो। आपके डैड मुझे यहाँ लाए हैं। इसको अपने पीछे उम्मीद की नरम सी आवाज़ सुनाई दी। वो वापस पलटा, अपनी बहन की मोहब्बत में लेकर आए हैं, तुम्हें लावारिस समझकर। उम्मीद को इसका ये पहला लफ्ज़ चुभा था। तो फिर आप अपने फ़ादर से बात करें, वो मुझे वापस छोड़ आएँ। मैं भी वापस जाना चाहती हूँ। वो वाकई ये सब के बाद यहाँ नहीं रह सकती थी। मुझे जिससे बात करनी थी मैं इसी से कर रहा हूँ। तुम्हें जिससे बात करनी है करो, मगर 2 दिन बाद मुझे यहाँ नज़र ना आओ। वो चबा चबा कर कहता वहाँ से चला गया। उम्मीद को समझ ही नहीं आ रही थी ये सब क्या था जो अभी हुआ, मगर वो एक नतीजा पर ज़रूर पहुंच गई थी कि वो अब यहाँ नहीं रुकेगी। सुबह ही वो मामू से बात करेगी। 2-3 दिन के बजाय वो कल ही यहाँ से चली जाएगी। वो इस तराबी से कमरे में टहल रही थी। आज दिन में वो आज़र मामू से बात कर चुकी थी, जिन्होंने ना सिर्फ इसकी बात मानने से इनकार कर दिया, बल्कि इसका वो कल यहाँ के टॉप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवाने का फ़ैसला भी बता चुके थे। कल दानियाल ने जो कुछ कहा था वो सब इसको अपनी इंसल्ट लगी थी, मगर इससे भी ज़्यादा इसे एहसास था कि कोई भी किसी भी इंसान को अपनी फैमिली का हिस्सा इतनी आसानी से नहीं समझ सकता। मज़ीद सबको परेशान करने से पहले वो यहाँ से चली जाना चाहती थी, मगर वो देख चुकी थी आज़र मामू इसको यहाँ मुस्तकिल रोकने का प्लान बना के बैठे थे। इसने कोशिश की तो थी सब ठीक करने की, मगर कुछ नहीं हुआ था। सब कुछ हालात पर छोड़कर वो सोने के लिए लेट गई।
تیسرے دن صبح ناشتے کی میز پر سب بیٹھے آذر ماموں اور دانیال کا ویٹ کر رہے تھے۔ ان 2 دنوں میں اس سے بی جان کے علاوہ کسی نے بات نہیں کی تھی۔ تھوڑی بہت جو ہیلو ہائے ہو رہی تھی وہ بھی کھانے کے میز کی حد تک تھی، کچھ وہ بھی اپنے کمرے سے کم ہی نکلی تھی۔ ناشتہ شروع ہونے میں 5 منٹ باقی تھے۔ السلام علیکم، آذر شاہ کی آواز سنائی دیتے ہی سب نے جواب دیا تھا۔ کچھ دیر میں دانیال شاہ بھی وہاں آ چکا تھا۔ ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ کھانے کے دوران آذر شاہ کی آواز سب کو سنائی دی۔ سب نے کھانا روک کر ان کی طرف دیکھا۔ امید کی نظریں بے ساختہ دانیال کی نظروں سے ملی۔ وہ اس کو ہی غور سے مسلسل دیکھی جا رہا تھا۔ ہم آبی کا ایڈمیشن کروا رہے ہیں اس شہر کے سب سے ٹاپ کالج میں۔ وہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے اور اب سے آگے کی اسٹڈی وہ یہیں سے شروع کرے گی۔ مگر ماموں، امید نے بولنا چاہا۔ آذر شاہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے بیٹا، ہم امید کرتے ہیں آپ ہمارا مان رکھیں گی۔ ان کے ایسے کہنے پر وہ اپنا سر جھکا گئی، جبکہ دانیال کی آنکھیں غصہ ضبط کرتے سرخ ہو چکی تھیں، جو نور بیگم نے بخوبی نوٹ کی تھیں۔ اس کا ایڈمیشن ہو چکا تھا۔ وہ اپنی اسٹڈیز آذر شاہ کی وجہ سے شروع کر چکی تھی۔ اس کو یہاں آئے 10 دن ہو گئے تھے۔ بظاہر سب نارمل تھا، مگر اب اسے یہ بات کہیں نہ کہیں چبھنے لگی تھی۔ وہ کسی غیر اہم فرد کی طرح اس گھر کا حصہ تھی۔ نہ اس کے ماموں ممانی سے ملتے، نہ کوئی کزن۔ سب سے دن میں 2 بار بس کھانے کی میز پر سامنا ہوتا تھا، جو رسمی سی ہیلو ہائے تک محدود تھا۔ باقی کوئی قابل ذکر بات چیت نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے وہ بھی اسٹڈیز کے شروع ہونے پر کچھ مطمئن تھی۔ کم از کم وہ مصروف ہو رہی تھی۔ صرف بی جان ہی ہوتی تھی جو اس سے مسلسل مخاطب رہتی تھیں اور وہ ان کا جواب دیتی تھی۔ اس دن اس کے ایڈمیشن کے ذکر کے بعد وہ ویٹ کر رہی تھی کہ شاید دانیال شاہ اس کو پھر سے روم میں آ کر انسلٹ کرے گا، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ اسی دن بی جان سے اسے پتہ چلا تھا کہ وہ بزنس ٹرپ پر کسی دوسرے ملک چلا گیا تھا، جو 1 دن پہلے لوٹا تھا۔ اس کا ذہن عجیب بے سکونی کا شکار تھا۔ وہ ناشتہ کر کے ڈرائیور کے ساتھ کالج کے لیے نکل گئی۔ ناشتہ کے دوران دانیال شاہ کی خود پر پڑتی سنجیدہ نظروں کو وہ محسوس کر رہی تھی، مگر وہ اگنور کر گئی۔ وہ لیکچر لے کر لائبریری کی طرف بڑھ رہی تھی جب کسی نے اس کا بازو پکڑا۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ دانیال تھا۔ آپ یہاں؟ وہ اس کو وہاں دیکھ حیران ہوئی تھی۔ اس سے بھی زیادہ حیران وہ اس بات پہ ہوئی جس انداز میں وہ اس کو پکڑ کر چل رہا تھا۔ کہاں لے جا رہے ہیں آپ؟ وہ اس کو تیز تیز چلتے سب کو اپنی طرف متوجہ پا کر غصے سے بولی۔ یہ بدتمیزی اسے بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ چپ چاپ چلو اگر تماشا نہیں لگوانا چاہتی۔ پھر سے دھمکی۔ اب امید کو سچ میں غصہ آ رہا تھا۔ وہ زور سے ہاتھ چھڑواتی اس کو ہلکا سا دھکا دے گئی، جس کے لیے وہ تیار نہیں تھا، اس لیے ایک قدم لڑکھڑا کر پیچھے ہوا۔ یہ جگہ تھوڑا سا سائڈ پر تھی، مگر پھر بھی وہاں اسٹوڈنٹس تھے۔ آپ حد سے بڑھ رہے ہیں دانیال بھائی، یہ کیا طریقہ ہے کسی لڑکی سے بات کرنے کا؟ اگر آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے یا بات کرنی ہے، آپ سیدھے سے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو اتنا اگریسو اور غیر اخلاقی طریقہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دانیال کو اس کے دھکے پر اور اب ان الفاظ پر اور تاؤ آ گیا۔ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ کہا تھا نا تمہیں 2 دن بعد نظر نہ ہو یہاں۔ سمجھ نہیں آئی تھی میری بات تمہیں؟ یہاں ایڈمیشن کروا کر کیا سمجھ رہی ہو؟ میں تمہیں اتنی آسانی سے یہاں رکنے دوں گا؟ وہ اس کے منہ پر غرا کر بولا تھا۔ امید جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ آپ کو میرے یہاں ہونے سے اتنا ہی مسئلہ ہے تو اپنے ڈیڈ سے بات کریں۔ میں آپ کو پہلے بھی انفارم کر چکی ہوں، یہ سب میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہی۔ اس نے خود کو کمپوز کرتے جواب دیا۔ مگر مجھے لگتا ہے آپ اپنے ڈیڈ سے پہلے ہی بات کر چکے ہیں اور انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی، اس لیے آپ بار بار مجھ سے مس بیہیو کر رہے ہیں۔ اس نے اس کے چہرے کو دیکھتے استہزائیہ انداز میں بولا۔ میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتی، میرا اب ایڈمیشن ہو چکا ہے، تو آپ جو چاہتے ہیں وہ فی الحال ممکن نہیں ہے۔
پھر بھی آپ ماموں سے بات کر کے اگر انہیں کنونس کر سکتے ہیں تو مجھے یہاں سے جانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب کہ اس نے تحمل سے اپنی بات مکمل کی، جسے دانیال نے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے سنا تھا۔ وہ جانتا تھا اب واقعی کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کے ڈیڈ اس لڑکی کو کبھی نہیں جانے دیں گے۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اپنا اشتعال کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا جب اس کے کانوں میں کچھ الفاظ پڑے۔ یہ وہی ہے نا؟ ہاں یار وہی ہے، مگر یہ یہاں ہمارے کالج میں؟ اس کی نظر سامنے دو لڑکوں پر پڑی جو کچھ قدم کے فاصلے پر موبائل میں کچھ دیکھتے ساتھ امید اور دانیال کی طرف دیکھتے تبصرہ کر رہے تھے۔ دانیال نے اگنور کرنا چاہا، شاید ان کے آپس کی بات ہوگی۔ میری نیکسٹ کلاس کا ٹائم ہے، سو پلیز ایکسکیوز می۔ وہ اس پر نظر ڈالتی مڑ گئی۔ وہ بھی ان دونوں کی بات سن چکی تھی۔ ایک دو بار پہلے بھی یہاں وہ کچھ فرینڈس کا خود کو نوٹس کرنا محسوس کر چکی تھی، اور وہ نوٹس کیوں ہو رہا ہے یہ بھی اس کو آئیڈیا ہو گیا تھا۔ اس کی ویڈیوز ابھی تک نیٹ پر موجود تھیں۔ اس کا دل دانیال کو ان کو دیکھتے شدید خوف میں مبتلا ہوا۔ وہ فوراً وہاں سے غائب ہوئی تھی۔ اب اس نے سوچ لیا تھا کالج میں ماسک لگانا پڑا تو وہ ایسا ہی کرے گی، مگر سالوں پہلے جیسے بننے والا خود کا تماشا وہ دوبارہ ہرگز نہیں بننے دے گی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر چکی تھیں۔ یہ آزمائش تھی تو کب ختم ہوگی؟ وہ بھاگتی لائبریری میں پہنچی۔ دانیال اس کو یوں بھاگتے دیکھ روکتا جبھی ان لڑکوں کے الفاظ اس کا ماتھا ٹھٹکا۔ ہاں یار، امید مبین نام ہے اس کا، چیک کرو کتنی خوبصورت ہے، مگر کیا فائدہ، کون سی مسلمان ہے؟ دوسرے لڑکے نے تبصرہ کیا۔ یار اب تو اس پر لائن مارنے کا بھی دل نہیں کر رہا، تو کیا باقیوں کو دکھائیں گے ویڈیو؟ نہیں یار چھوڑو، مذہب ہر انسان کا اپنا معاملہ ہے۔ ہم کون سا بہت پریکٹیکل مسلمز ہیں جو دوسروں پر انگلیاں اٹھائیں۔ ہاں یار صحیح بات ہے، ویسے بھی دیکھتے نہیں ہو سوشل میڈیا پہ ایسے معاملات میں قتل و غارت گری شروع ہو جاتی ہے، ہمیں دور ہی رہنا چاہیے اس سب سے۔ دانیال کی تمام حسیات ان کی طرف تھیں، اسے بہت کچھ کھٹکا تھا۔ وہ وہاں سے فوراً نکلتا اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس نے کچھ سوچتے جلدی سے موبائل آن کیا۔ امید مبین نام سے اس نے فیس بک پر سرچ کی۔ اس کو بہت جلدی بہت سی آئی ڈیز اس نام سے شو ہوئیں۔ ٹاپ پر ہی اس کو امید کی تصویر کے ساتھ اس کے آئی ڈی شو ہو گئی، مگر اور بھی کافی اکاؤنٹ تھے جن پر سیم تصویر تھی۔ اس نے پہلا اکاؤنٹ کھولا۔ اس پر امید کی 3 سال پہلے کی ویڈیوز تھیں جو بار بار ری شیئر ہو رہی تھیں۔ یہ وہ ویڈیوز تھیں جو اس نے منظر سے سب سیکھنے کے بعد لائیو سیشنز اور براڈ کاسٹنگ کی تھی۔ دانیال کی اصل میں آنکھیں تو اب کھلی تھیں۔ وہ اپنی موم کی باتیں سنتا ضرور تھا، مگر کبھی ان پر اتنا یقین نہیں کرتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس لڑکی سے یہ امید اس کو نہیں تھی، مگر آج وہ بھرم بھی ٹوٹ گیا تھا۔ سب اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اس کو اپنے اندر ایک نیا غصہ اور نفرت کا احساس ہوا۔ آج تک اس سے نفرت کی وجہ اس لڑکی کے موم ڈیڈ تھے، مگر آج وہ لڑکی خود بھی ایک گنہگار تھی۔ اب اسے نفرت نہ کرنے کی کوئی دلیل نہیں رہ گئی تھی۔ اس نے یکے بعد دیگرے ہر سوشل میڈیا پر اس کا اکاؤنٹ سرچ کیا۔ وہ ہر ایپ پر اس کو نظر آئی۔ اس کی ویڈیوز کے ویوز بہت زیادہ تھے، ملینز میں تھے۔ کچھ سوچتے اس نے کچھ ویڈیوز کے کامنٹس چیک کرنے شروع کیے۔ کچھ لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے تھے اور کچھ برملا نفرت کا اظہار، اور کئی جگہ دھمکی بھرے کامنٹس بھی تھے۔ دانیال یہ سب دیکھتا حیران و پریشان ہوا تھا۔ کامنٹس میں نفرت کرنے اور تعریف کرنے والے دونوں طرح کے لوگ موجود تھے، مگر اس کو قابل قتل کہا گیا تھا ہر ویڈیو میں۔ وہ پریشان ہوا تھا یہ سب دیکھتے۔ یہ ویڈیوز 3 سال پرانی تھیں، مگر کمنٹس ابھی بھی چل رہے تھے کیونکہ بار بار ری شیئر ہو رہی تھیں ویڈیوز۔ یہ کتنا حساس ٹاپک تھا اس لڑکی کو کیا اس بات کا اندازہ نہیں تھا؟ وہ کتنے آرام سے کہیں بھی گھوم پھر رہی تھی، کالج آ جا رہی تھی۔ ڈیڈ کے مطابق وہ 3 سال تک اکیلی رہ رہی تھی، تو کیا اس کی جان کو خطرہ نہیں تھا؟ اس کا دل کچھ عجیب سا محسوس کر رہا تھا۔
मगर फिर एकदम हर चीज़ से बढ़कर इसका गुस्सा इस पर हावी हुआ। इसकी वजह से इसकी फैमिली पर एक बार फिर मुसीबत आ सकती थी। मेरी बला से जिए या मरे, मगर अब वो यहाँ नहीं रह सकती। इसकी वजह से अब मैं अपने किसी रिश्ते को नहीं खो सकता। डैड, अब आपके पास भी कोई वजह नहीं हो सकती इसको यहाँ रोकने की। वो मोबाइल बंद करता गाड़ी स्टार्ट कर गया। 4 बजे वो घर पहुंची। वो दुआ कर रही थी वहाँ दानियाल ने कुछ सुना देखा ना हो। गाड़ी से उतरकर वो अंदर बढ़ी। नॉर्मली इस वक्त ऐसे घर में कम लोग नज़र आते थे। वो सीधा अपने कमरे में चली जाया करती थी। मगर आज, बीबी, सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप ड्राइंग रूम में आ जाएं। सब लोग ड्राइंग रूम में थे, इसका इंतज़ार कर रहे थे। तो कहीं दानियाल नहीं, वो ख़ुद की सोच की नफ़ी कर गई। इसको बुला रहे थे वहाँ सब, मगर क्यों? ठीक है, आप ये मेरा बैग रूम में रख दें। वो सर हिलाती ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई। सामने सोफे पर टांग रखे आज़र शाह और साथ नूर बेगम बैठी थीं। ऐसे ही बाकी सोफ़ों पर दूसरे मामू और इनकी बीवियां थीं। एक साइड पर दानियाल बीजान के साथ बैठा था। इसके कुछ कज़न खड़े और कुछ बैठे थे। दानियाल ने उम्मीद पर एक नज़र डालते अपनी नज़रें फेर लीं। इसके सब कज़न भी अजीब नज़रों से इसको देख रहे थे। वह सबको खुद की तरफ ऐसे देखते पाकर कुछ कंफ्यूज हुई, मगर फिर मुस्तहकम लहजे के साथ धीमी आवाज़ में सबको सलाम किया। आज़र, मैं इस लड़की को अब 1 सेकंड यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसका जवाब देने के बजाय नूर बेगम ऊंची आवाज़ में मुखातिब हुईं। आप इसको लेकर आए, मैंने कुछ नहीं कहा। आपने इसको यहाँ रखना चाहा, मैंने आपकी बात मानी। मगर अब जो हमने सुना और देखा है, इसके बाद इस लड़की का जिक्र भी इस घर को गंदा कर रहा है। आप जल्द से जल्द, बल्कि अभी, इसे इस घर से निकालें। इसकी बेसाख्ता नज़रें आज़र मामू पर गईं, जो सर उठाए नज़रें झुकाए सामने पड़े वास को घूर रहे थे। इसको अपनी बड़ी ममानी के अल्फाज हित का मयज़ लगे। वो ये सब समझने की कोशिश कर रही थी। तभी इसने बीजान को देखा, जो नम आंखों के साथ इसको देख रही थी। इसका दिल अजीब अंदाज में धड़का। वो ख़ुद को किसी मुजरिम जैसे महसूस कर रही थी, जिसके लिए अदालत लगी हो। जी भाई, हमने भी आपकी बात मानी, मगर अब हम भी भाभी की बात से मुत्तफिक हैं। आप इसको वापस भेज दें। ये शहरयार मामू थे। यहाँ इसकी वजह से बाकी बच्चों को भी ख़तरा हो सकता है। जी भाई, मैं भी शहरयार से मुत्तफिक हूँ। ये वारिस मामू थे। वो अपने माँ बाप के नक्शे कदम पर चले या ना चले, हमें इससे कोई सरोकार नहीं, मगर वो यहाँ रहेगी तो लोग इसको पहचानेंगे। मैंने अच्छे से चेक किया है, हर पोस्ट को बहुत से लोगों की धमकियाँ हैं, ना सिर्फ इसके लिए बल्कि इसकी फ़ैमिली के लिए भी। और वह अब यहाँ रह रही है। लोगों की नज़र में इसकी फ़ैमिली यही है। हम पहले भी मॉम डैड को खो चुके हैं। ये सब हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अब आप प्लीज़। आगे वो उम्मीद को देखते खामोश हो गए, जो अभी भी परेशानी से सबके चेहरों को देखती बात समझने की कोशिश कर रही थी। आज़र शाह ने नज़रें उम्मीद के चेहरे की तरफ की। इसका चेहरा देख वो जान गए थे इसकी कैफियत। आबी बेटा, क्या आप सोशल मीडिया यूज़ करती हैं अब? उन्होंने भारी गंभीर आवाज़ में इससे पूछा। इसने कंफ्यूज होकर नफ़ी में सर हिलाया। कब से नहीं कर रही हैं आप? इनके अगले सवाल पर वो मज़ीद उलझी, मगर अब जैसे कुछ सोचते वो नतीजे पर पहुंची थी। इसने झटके से सर उठाकर बीजान की तरफ देखा। इनकी नम आंखों का मतलब वो अब समझी थी। इस अदालत और इसमें उठाए जाने वाले सवालात का मौजू क्या था, वो हर्फ ब हर्फ समझ गई थी। तो 3 साल से वो बीजान की तरफ देखती लड़खड़ाती आवाज़ में बोली। वो कुछ ही दिनों में इनके इतने करीब आ गई थी, इनको तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी। क्या आप अब भी वीडियोस बनाती हैं? इनका अगला सवाल इसको मज़ीद शर्मिंदा कर गया। नहीं, अब नहीं बनाती। वह सर झुका गई। क्या आगे आपका ऐसा कोई इरादा है? वो बगैर इसकी कैफियत की परवाह किए अपने सवाल इसी अंदाज में पूछ रहे थे। उम्मीद ने नफ़ी में सर हिला दिया। क्या आप अब भी वो सब मानती हैं जो इन वीडियोस में है? इस सवाल पर इसने झटके से सर उठाया। ना चाहते हुए भी इसने नम आंखों के साथ सबके चेहरे देखे।
کیسی نفرت تھی سب کی نظروں میں۔ کاش وہ یہاں نہ آتی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے آنسو اپنے اندر اتارے۔ اس نے ایک بار پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ آذر شاہ کے چہرے پر جیسے کچھ اطمینان اترا تھا۔ آپ سب کو اپنے سوالات کے جواب مل گئے؟ انہوں نے سختی سے سب کی طرف دیکھتے پوچھا، مگر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس سے پہلے دانیال کچھ بولتا، انہوں نے اسے روک دیا۔ میں یہ سب پہلے سے جانتا ہوں دانیال شاہ، جس کے لیے آج آپ نے سب کو اکٹھا کیا ہے۔ اگر میں نے کوئی ایسا موضوع ڈسکس نہیں کیا تو مطلب میں یہ ضروری نہیں سمجھ رہا تھا، مگر اچھا ہوا آپ نے یہ موضوع چھیڑ دیا۔ اب سب کو ان کے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں تو میں یقین کرتا ہوں آئندہ آپ لوگ اس قسم کی حماقت نہیں کریں گے۔ ان کی نظریں اپنی بیوی اور بھائیوں پر تھیں۔ مگر بھائی، آج سے سالوں پہلے کیا ہوا کیا نہیں، یہ موضوع اس گھر میں آج کے بعد پھر ڈسکس نہ ہو۔ آپ سب جا سکتے ہیں اب۔ انہوں نے کچھ بھی سنے بنا اپنا فیصلہ سنا دیا۔ آخر سب کیا کر سکتے تھے ان کی بات کے آگے۔ بی جان اٹھیں تو امید ان کی طرف بڑھی۔ انہوں نے اس کا بڑھایا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ آذر شاہ اٹھے اور امید کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ بی جان کو لے کر وہاں سے چلی گئی۔ سب کے وہاں سے جانے پر بھی دانیال وہاں بیٹھا رہا۔ ڈیڈ، آذر شاہ کے بڑھتے قدم رکے تھے۔ وہ جانتے تھے ان کا بیٹا سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ ڈیڈ، آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوتا ان کے پیچھے آ کر بولا۔ آذر شاہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور نہ ہی اپنی جگہ سے پلٹے۔ ڈیڈ، اب جانتے ہیں وہ لڑکی ہماری فیملی کے لیے خطرہ ہے۔ اگر آپ کو اب بھی شک ہے تو میں یہ ثابت کر سکتا ہوں۔ کیا اس کے یہاں آنے سے کسی کو نقصان پہنچا ہے دانیال شاہ؟ اب کہ وہ پلٹ گئے سوال کے انداز میں بولے۔ وہ اس لیے ڈیڈ کیونکہ اس کو ابھی آئے 15 دن ہوئے ہیں۔ اس کا ابھی آنا جانا شروع ہوا ہے، اور آپ کو پتہ ہے لوگ اس کا پہچاننا شروع ہو گئے ہیں۔ مجھے بھی آج اس کے کالج سے پتہ چلا ہے کہ محترمہ بہت پہنچی ہوئی ہستی ہیں۔ آخر میں وہ تنزیہ ہوا۔ آپ کالج کیا کرنے گئے تھے؟ آذر شاہ کا سوال بے ساختہ تھا۔ دانیال نے اپنا ہونٹ دانتوں میں دبایا۔ بولیے دانیال شاہ، آپ وہاں کس لیے گئے تھے؟ اب کہ وہ کچھ سختی سے بولے تھے۔ سمجھانے کیا تھا اس کو کہ اس کی بہتری اسی میں ہے وہ یہاں سے چلی جائے۔ بس دانیال شاہ، یہ آپ نے آج کر لیا اور ہم نے سن لیا، اور آپ کا لگایا گیا تماشا بھی دیکھ لیا۔ ان کا اشارہ کچھ دیر پہلے والی حرکت پر تھا، جب اس نے سب کو کال کر کے یہاں اکٹھا کیا تھا۔ اس کی ماں تو پہلے ہی امید کو پسند نہیں کرتی تھی، اب وہ مزید مشتعل ہو چکی تھی۔ اس سب میں انہیں ڈر تھا کہ وہ اپنے غصے میں اس بچی کو کچھ نہ کہیں۔ اوپر سے ان کا لاڈلا سپوت بھی وہی حرکتیں کر رہا تھا۔ سوری ڈیڈ، وہ میں بس… آپ بھول رہے ہیں دانیال شاہ، اس کو ہم یہاں لائے ہیں، وہ اپنی مرضی سے نہیں آئی۔ وہ تو ہم میں سے کسی کو جانتی تک نہیں تھی۔ اسے یہ تک نہیں پتا تھا اس کی کوئی فیملی بھی ہے اس دنیا میں۔ یہ اب دانیال شاہ کے لیے شوق تھا، جس کی وجہ سے وہ بچپن سے آج تک غصے کی آگ میں جلتا آیا تھا۔ وہ تو اس کے وجود سے ہی بے خبر تھی۔ اب ہم آپ سے امید کرتے ہیں آپ اپنا یہ بے جا غصہ اس کی پہنچ سے دور رکھیں گے۔ وہ گمبھیر آواز میں کہتے وہاں سے چلے گئے۔ سوری ڈیڈ، میں آپ کی ہر بات مان سکتا ہوں، مگر یہ نہیں۔ جو آگ میرے اندر بھری ہے وہ اس کو نہ جھلسا یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ بھی اپنا عزم کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ بی جان کو لیے ان کے کمرے میں آ گئی تھی۔ بی جان نے اس دوران ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا۔ یہی ان کا بڑا پن تھا کہ انہوں نے سب کے سامنے اس کا بڑھایا ہاتھ تھام لیا تھا، اسے بے عزت نہیں کیا تھا، سب کے جیسے اسے نفرت بھری نظروں سے نہیں دیکھا تھا۔ بی جان کو بیڈ پر بٹھاتے وہ بھی ان کے پاس سر جھکائے بیٹھ گئی۔ کافی دیر ان کی خاموشی پر اس نے ان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے درود پڑھ رہی تھیں۔ کتنا سکون تھا ان کے چہرے پر۔ وہ اس سفید لباس میں سر پر دوپٹہ لیے کتنی معتبر لگ رہی تھیں۔ جب سے وہ یہاں آئی تھیں وہ ہمیشہ اس سے خود بات کرتی تھی۔ وہی تھی جو بس ایک دو لفظوں میں جواب دے کر خاموش ہو جایا کرتی تھی۔ اب جب وہ ان کے بولنے کی عادی ہو رہی تھی تو وہ ایسے خاموش کیوں بیٹھی تھی؟
آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اس نے آنکھوں میں نمی لیے پوچھا۔ انہوں نے آنکھیں کھول کر اس کو دیکھا۔ وہ کتنا بھی خود کو دانیال کی باتوں پر یقین کرنے کا کہتی، مگر سامنے بیٹھی وہ معصومیت کا ایسا پیکر نظر آتی تھی جیسے دنیا کی کوئی برائی اس کو چھو کر نہ گزری ہو۔ انہوں نے بغیر کچھ بولے اپنی باہوں کو کھول دیا۔ امید کچھ حیران ہوتی ان کے سینے سے جا لگی۔ آپ نے ماضی میں کیا کیا، کیوں کیا، کس کے کہنے پر کیا، وہ سب ہم نہیں جانتے اور نہ ہی آپ سے کچھ پوچھیں گے، مگر بچے ہم چاہتے ہیں اب وہ سب غلطیاں آپ کبھی نہ دہرائیں جس سے آپ کی موم پر یہاں انگلیاں اٹھیں۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا؟ وہ تھوڑا پیچھے ہوتی اس بات میں سر ہلا گئی۔ آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ اس کے اگلے سوال پر اس نے کرب سے آنکھیں میچی اور پھر شرمندگی سے سر جھکائے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ اس کی شرمندگی کو محسوس کرتی افسردگی سے مسکرائیں۔ آپ پڑھنا چاہتی ہیں؟ اگلے سوال پر اس نے سر جلدی سے اٹھا کر ان کو دیکھا۔ اب کہ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں۔ میں نے کوشش کی تھی، مگر جب جب میں نے پڑھا مجھے بے سکونی ہوتی ہے، احساس گناہ بے چین کرتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے قرآن پڑھنے سے۔ اس نے اپنا سارا مسئلہ جیسے کچھ لفظوں میں سینٹ کر ان کو بتایا۔ جب گناہ کے دلدل سے نکلنے کی کوشش کی جائے تو آپ کو لگتا ہے دلدل آپ کو اتنی آسانی سے باہر آنے دے گا؟ انہوں نے مسکراتی آنکھوں سے سوال پوچھا۔ امید کی آنکھیں سوالیہ انداز میں بدلیں۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ آپ کی بے سکونی نہیں ہے، بس گناہ کا احساس ہے۔ اور شیطان کا یہی وار ہے کہ وہ آپ کو اس دلدل سے نکلنے کے لیے ملنے والے راستے کو ہی اتنا مشکل دکھاتا ہے کہ آپ اسی دلدل میں رہنا بہتر سمجھنے لگتے ہیں۔ ان الفاظ میں پتہ نہیں کیا تھا، وہ اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں گراتی رو دی۔ میں نے غصے اور ضد میں بہت سی غلطیاں کی ہیں بی جان، بہت بری ہوئی ہیں۔ اس کو نہیں روکا، اسے رونے دیا۔ کافی دیر بعد اس کا دل ہلکا ہوا تو اس نے اپنی آنکھیں صاف کر کے ان کی طرف دیکھا۔ میں کس سے سیکھوں قرآن؟ وہاں ایوا مجھے مسجد میں لے کر جاتی تھی تو میں اس سے ناراض ہو جاتی تھی، مگر یہاں… وہ آگے چپ ہوئی۔ کیا آپ مجھے سکھا سکتی ہیں؟ وہ اس کی بات سنتی پہلی بار کھل کر مسکرائی تھیں اور کراؤن سے آگے اٹھتے اس کے سر پر بوسہ لیا۔ میں ہر قدم اپنی بچی کے ساتھ ہوں۔ سیکھنے کی جستجو ہو تو مسجد کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تھینک یو نانو۔ وہ یکدم ان کے گلے لگی تھی۔ نانو؟ امید کی یہ الفاظ بے ساختہ تھے۔ وہ ایک بار پھر دل سے مسکرائی تھیں۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی اس نے کسی کے بارے میں ان سے کچھ نہیں پوچھا تھا، نہ اپنے نانا اور نہ نانی۔ انہوں نے بھی احتیاطاً ان کا ذکر اس کے سامنے نہیں کیا تھا۔ باقی وہ سب گھر والوں کے بارے میں اس کو کچھ نہ کچھ بتاتی رہتی تھیں۔ وہ واقعی انجان تھی۔ اس کو اپنی ماں کے رشتوں کا شاید کبھی پتہ نہیں رہا تھا، ورنہ وہ ضرور ان سے پوچھتی، اپنا تجسس شو کرتی۔ نانو کی جان، انہوں نے بھی جواباً اسی انداز میں بول کر اس کو اپنی آغوش میں لیا۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ کمرے کی لائٹس بند ہو گئی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں ایک سایہ کمرے میں چلتا ہوا بیڈ کی طرف بڑھا۔ اس کا رخ بیڈ پر سوئے اس وجود کی طرف تھا۔ اس کے پاس پہنچتے اس نے خود کو بغور دیکھا۔ اس کا سکون بھرا چہرہ دیکھتے اسے جیسے غصہ آیا اور تھوڑا جھکتے پاس پڑا تکیہ اٹھایا۔ اس سے پہلے وہ یہ تکیہ اس کے منہ پر رکھتا اس وجود میں ہلچل ہوئی۔ وہ اپنا سر بار بار تکیے پر مارتی کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ اس کو حیرت ہوئی۔ وہ امید کو یہاں ڈرانے آیا تھا، مگر وہ تو پہلے ہی کسی خواب کے زیر اثر ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ عنقریب تھا وہ اٹھ جاتی۔ وہ جلدی سے پردے کے پیچھے چھپا تھا اور وہی ہوا۔ ڈیڈ! وہ ایک گھٹی ہوئی چیخ کے ساتھ اٹھ بیٹھی اور پھر منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخوں کا جیسے گلا گھونٹا تھا۔ اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ لائٹ کیوں آف ہے؟ وہ ہوش میں آتی مزید گھبرائی تھی اور سیکنڈ سے پہلے سائیڈ لیمپ آن کیا تھا، مگر کمرہ ابھی بھی مکمل روشن نہیں تھا۔ وہ جلدی سے بیڈ سے بھاگنے والے انداز میں اٹھتی لائٹ کی طرف بھاگی، جس کی وجہ سے اس کا پاؤں ڈس بیلنس ہونے پر زور سے ڈریسنگ ٹیبل سے ٹکرایا تھا۔ آہ! درد کے احساس سے وہ چیخی تھی۔
مگر پھر بھی جلدی سے لائٹ آن کی۔ کمرہ روشن ہوتے ہی جیسے اس میں زندگی آئی۔ اس نے گھبرا کر کمرے میں ارد گرد دیکھا۔ اس کی سانس اتنی سی دیر میں ہی پھول چکی تھی۔ کچھ دیر وہ ایسے ہی کھڑی رہی، مگر پھر کچھ نارمل ہونے پر چلتی ہوئی بیڈ پر آ کر بیٹھی۔ اس کے پاؤں کی انگلی زخمی ہوئی تھی جس سے خون بھی بہہ رہا تھا۔ خون کو دیکھتی وہ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھتی اپنی سسکیاں گھونٹ گئی۔ دانیال شاہ یہ سب دیکھتا کسی سکتے میں کھڑا تھا۔ پردے کے پیچھے سے ہر منظر واضح تھا۔ یہ سب تو وہ کسی لمحے بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ ایسا کیا دیکھا تھا اس نے خواب میں جو وہ اتنا ڈر گئی تھی، یہاں تک کہ وہ اس بہتے خون کی بھی پرواہ کیے بنا اٹھ کر بھاگی تھی لائٹ آن کرنے۔ ابھی وہ باہر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ وہ اسے اس لمحے اپنے کمرے میں دیکھ کر پتہ نہیں کیا ہنگامہ کرتی۔ کچھ دیر بعد اس نے موبائل اٹھایا۔ ایوا، پاؤں میں چوٹ لگی ہے۔ دوسری جانب سے کال اٹھاتے ہی اس نے بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، بتاؤ۔ وہ موبائل سپیکر پر ڈالتی سائڈ ٹیبل پر رکھ گئی۔ اب کہ دانیال بھی اس آواز کا سن سکتا تھا، وہ اسے ڈریسنگ کا طریقہ بتا رہی تھی۔ یہ دوسرا جھٹکا تھا دانیال کے لیے۔ اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ڈریسنگ کیسے کی جاتی ہے۔ وہ تو میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی نا۔ وہ پریشانی سے اس کو دیکھ رہا تھا جو کسی روبوٹ کی طرح انسٹرکشنز کو فالو کر رہی تھی۔ دانیال کو وہ نارمل نہیں لگی۔ کچھ دیر بعد وہ موبائل ویسے ہی اسپیکر پر رکھنے کی ہدایت کو فالو کرتی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ دانیال اب وہاں کھڑا کھڑا تھک گیا تھا۔ وہ کیا کرنے آیا تھا، مگر یہاں یہ لڑکی اس کو ہی کھڑا کر کے رکھے ہوئے تھی۔ وہ چاہتا تھا وہ اس کو ڈرائے، اتنا ڈرائے کہ وہ یہاں ایک سیکنڈ بھی رہنے کا نہ سوچے، مگر وہ تو پہلے سے ہی اتنی ڈری ہوئی تھی اور اس ڈر سے خود کو زخمی کر لیا اور اب ہوش میں بھی نہیں لگ رہی تھی۔ 1 گھنٹے بعد امید کی آنکھیں بند ہوئیں تو دانیال نے شکر ادا کیا۔ وہ پردے کے پیچھے سے باہر آتا، اس پر ایک بھرپور نظر ڈالتا، وہاں سے نکل گیا۔ کچھ بھی تھا، وہ اس کی ایک ویکنس کو جان گیا تھا۔ وہ اندھیرے سے ڈرتی ہے اور اب وہ اس کی سزا کا آغاز اسی سے سٹارٹ کرنے والا تھا۔ پچھلے 2 مہینوں میں 7ویں بار تھی جب اس کی آنکھ کسی کے کمرے میں ہونے کے احساس سے کھلی، اور ہر بار کمرے کی لائٹ اس نے آف پائی۔ وہ لائٹ بند کر کے کبھی سو ہی نہیں پاتی تھی۔ پہلے تو اس کے ساتھ ایوا سوتی تھی، اس لیے وہ کافی حد تک اپنے خوابوں کے ڈر کے باوجود کچھ دیر بعد سو جایا کرتی تھی، مگر اب اسے ہر بار جاگ کر صبح کا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ اس میں اس کی صحت کافی حد تک خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی اسے اپنا وہم لگتا کہ کوئی اس کے کمرے میں آتا ہے، مگر پھر لائٹ کا سوچتے اسے یقین ہو جاتا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے، مگر وہ اس بات کا کسی سے ذکر نہ کر پائی۔ بی جان کو بھی وہ اس سب کے بارے میں بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آج وہ پھر سے سارے لائٹس آن کر کے کمرہ اچھے سے بند کر کے لاک چیک کرتی بیڈ پر آ کر لیٹی۔ اس ڈر اور احتیاط کی وجہ سے اس کی نیند بہت کم ہو گئی تھی، مگر بہت کوششوں کے بعد نیند اس پر مہربان ہو ہی گئی۔ آدھی رات کے بعد پھر وہ خواب، پھر وہی احساس اس کو محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا ہے۔ اس نے اپنے ڈر پر قابو پاتے اپنی آنکھیں نہیں کھولیں۔ لائٹ بند ہوتی وہ محسوس کر چکی تھی۔ اس کا دل ڈر اور خوف سے بہت تیز دھڑک رہا تھا۔ ایسے ہی محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی اس کے پاس کھڑا ہو کر دیکھتا ہے، اور پھر وہ اسی احساس سے اٹھ جاتی تھی، پر وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اس کو شک تھا کہ دانیال ہو سکتا ہے، مگر وہ اگلے دن اس کو بالکل نارمل انداز میں نظر آتا تھا، بلکہ اس کی طرف دیکھتا تک نہیں تھا۔ 2 مہینوں میں اس کا جتنی بار بھی اس سے سامنا ہوا تھا، آذر شاہ کی غیر موجودگی میں وہ اس کو کافی حد تک بے عزت کر دیا کرتا تھا، اور اب یہی چیز اس کی مامی بھی کرنے لگی تھی۔ پہلے تو وہ اس سے بات تک نہیں کرتی تھیں، مگر اب اس کو نان مسلم اور اس طرح کے طعنے ضرور ملتے تھے، جس میں اس کی باقی 2 ممانیاں بھی شامل تھیں۔ اس کے برتن کو خاص طور پر دھلوا کر پاک کرایا جاتا تھا، اور یہ سب جان بوجھ کر اس کے سامنے کیا جاتا تھا۔ 2 مہینوں میں کئی بار وہ اس ذلت اور احساس گناہ میں کمرے میں آ کر روئی تھی۔ بی جان اس کی روئی آنکھیں دیکھ سب سمجھ جاتی تھیں کہ کچھ ہوا ہے۔ وہ اس کو قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھا اور سکھا رہی تھی۔
جس کی وجہ سے آذر ماموں بہت خوش ہوئے تھے، اور اس بات کا ذکر انہوں نے سارے گھر کے سامنے کیا تھا تاکہ سب کو پتہ چل جائے وہ ان میں سے ہی ہے۔ مگر دانیال شاہ اور اس کے موم نے یہ سب ڈرامہ کہہ کر اس کے منہ پر ذلت کا تماچا مارا تھا۔ یہ حد تک وہ کبھی برداشت نہ کر پاتی اگر بی جان اس کے ساتھ نہ ہوتی۔ وہ اب ان کو اکثر نانو جان کہہ کر بلانے لگی تھی۔ ایک گہرا اور خاص رشتہ ان سے جڑ گیا تھا۔ اس کے کزنز بھی اکثر اسے کسی نہ کسی بات پر ٹانٹ کر دیا کرتے تھے، مگر اس سب کا بہترین حل اس کو خاموش رہنے میں ہی نظر آتا تھا۔ اس کا بولنا اتنا کم ہو گیا تھا کہ بی جان نہ ہوتی تو شاید اس کو اپنی آواز بھی انجان لگنے لگتی۔ وہ سایہ اس کے مزید پاس بڑھا تھا۔ اس سے پہلے وہ اٹھتی، اس کے لبوں پر اس کو ہاتھ محسوس ہوئے۔ کسی نے بہت زور سے اس کی آواز گھونٹی تھی۔ وہ یکدم آنکھیں کھول گئی۔ اس کی آنکھیں پھٹنے والی ہو گئی تھیں۔ وہ ان ہاتھوں کو اپنے ہونٹوں سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی، مگر ہاتھوں کی گرفت مزید سخت ہوتی جا رہی تھی۔ اندھیرے میں وہ اس شخص کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اس نے اس کے چہرے کو نوچنا چاہا، مگر وہاں اس کو کپڑا محسوس ہوا، جیسے ماسک پہنا ہو۔ اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھو، ورنہ ان کو توڑنے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا۔ یہ وہ پہلی گھراہٹ تھی جو اس کو اپنے کانوں میں محسوس ہوئی۔ امید نے دوبارہ سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش کی، تبھی اس کو اپنے بالوں پر اس کی گرفت محسوس ہوئی۔ درد کا ایک احساس جاگا تھا اس کے اندر۔ درد سے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے۔ تمہیں ایسی حالت میں دیکھ کر مجھے بس سکون ملتا ہے۔ تمہارا یہ ڈرا سہما چہرہ، یہ خوفزدہ آنکھیں، بہت خوبصورت ہو تم، مگر افسوس قابل رحم نہیں ہو۔ اس نے اس اندھیرے کمرے میں اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں پکڑے دوسرے ہاتھ سے اس کے ہونٹوں کو بند کیے ہوئے کہا، کاش یہ نظارہ میں روشنی میں دیکھ سکتا، مگر کوئی بات نہیں۔ تمہیں ہر پل اتنا خوفزدہ کر دوں گا کہ دن کے اجالے میں بھی تم ایسے نظارے دو گی۔ امید کو اپنی بے بسی پر جی بھر کر رونا آیا۔ یہ کون شخص تھا؟ کیا چاہتا تھا آخر؟ کیوں اس کو اس قدر ڈرانا چاہتا تھا؟ یہ دانیال کی آواز بھی نہیں تھی، صرف وہی تھا جو دن کے اجالے میں اپنی نفرت اور غصے کا اظہار کرتا تھا۔ تو پھر کون تھا یہ؟ جب سے یہاں پاکستان آئی تھی کچھ نارمل نہیں رہا تھا۔ وہ مسلسل ذہنی اذیت کا شکار تھی۔ اس وقت بھی اس کو اپنا دماغ سن ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے خود کو آزاد کرنے کی کوشش چھوڑ دی۔ تبھی اس کو محسوس ہوا اس کے منہ پر سے ہاتھ ہٹ چکا تھا۔ اس کے بالوں پر سے بھی گرفت ہٹا لی گئی تھی۔ وہ ایک زوردار چیخ کے ساتھ اٹھ بیٹھی۔ اس کی چیخ باہر تک سنائی دی۔ آذر شاہ جو پانی کی غرض سے کچن میں آئے تھے، امید کے کمرے سے آنے والی چیخوں پر وہ جگ وہاں ہی پھینکتے کمرے کی طرف بھاگے، جو بیڈ پر آنکھیں بند کیے بیٹھی ہیلپ ہیلپ مسلسل چیخ رہی تھی۔ آبی کیا ہوا بیٹا؟ کمرے کی لائٹ کو جلدی سے آن کرتے وہ بھاگتے اس کے پاس پہنچے۔ ماموں سم ون از ہیئر، پلیز سیو می، پلیز پلیز۔ وہ آذر شاہ کو اپنے سامنے پاتی ان کا ہاتھ پکڑتی بار بار ایک جیسے جملے بول رہی تھی۔ آذر شاہ کو وہ اپنے ہوش میں نہیں لگی۔ کوئی نہیں ہے بچے یہاں، آپ نے شاید خواب دیکھا ہے۔ وہ اس کی حالت سے پریشان ہوئے تھے۔ تب تک باقی لوگ، بی جان، وارث اور شہریار ماموں اور مومانیاں بھی وہاں کمرے میں آ چکی تھیں۔ بی جان کے کمرے میں آتے ہی وہ بیڈ پر سے اٹھتے بھاگتے ان کے پیچھے چھپنے والے انداز میں ان سے جا لگی۔ نانو پلیز سیو می، میرے روم میں کوئی تھا، ہی وانٹس ٹو کل می۔ وہ انگلش اردو میں مکس جملے بولتی بہت زیادہ خوفزدہ دکھائی دے رہی تھی۔ اب یہ کون سا نیا ڈرامہ ہے؟ نور بیگم کو اس لڑکی سے کوفت ہوئی۔ آپ کو نظر نہیں آ رہا بچی ڈر رہی ہے؟ آپ کو یہ سب ڈرامہ لگ رہا ہے؟ آذر شاہ سختی سے ان کو ڈانٹتے بولے، آپ بھی جانتے ہیں ہمارے گھر میں کتنی سخت سیکیورٹی ہے، پھر بھی یہاں کوئی اس کمرے میں آئے گا، پورے گھر کو چھوڑ کر اسی کمرے میں آئے گا؟ عجیب نہیں لگ رہا آپ کو آذر صاحب؟ وہ بھی جواباً خاموش نہیں رہی۔ جب سے یہ لڑکی یہاں آئی ہے یہاں کوئی نہ کوئی تماشا لگا رہتا ہے۔ اس کی دوسری ممانی نے بھی تبصرہ کیا۔ آذر شاہ نے ان کو اگنور کرتے امید کی طرف بڑھے۔ بیٹا آپ نے ضرور کوئی برا خواب دیکھا ہے، آپ ریلیکس ہو جائیں۔ وہ آبی کے سر پر ہاتھ رکھتے بولے۔ وہ ایسے ہی بی جان سے چپکی ہوئی تھی۔ بی جان کو تو ابھی تک سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی،
مگر نور بیگم کی باتیں انہیں بہت ناگوار گزری۔ سب لوگ جائیں یہاں سے، میں آبی کے پاس ہوں، دیکھ لوں گی کیا مسئلہ ہے، وہ سختی سے بولتی آبی کو اپنے ساتھ بیڈ کی طرف لیے بڑھی۔ ٹھیک ہے بی جان، آپ سنبھالیں آبی کو، ہم چلتے ہیں۔ باقی سب کو باہر جانے کا اشارہ کرتے وہ لوگ کمرے سے نکل گئے۔ بی جان کافی دیر اس پر کچھ نہ کچھ پڑھ کر پھونکتی رہیں۔ وہ ایک سیکنڈ بھی ان کا ہاتھ نہیں چھوڑ رہی تھی، بس آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ اس کی ایسی حالت دیکھتے بی جان بھی ڈری تھی۔ وہ کافی ٹائم سے اس کی نیند کی کمی کو نوٹس کر رہی تھی۔ انہیں لگ بھی رہا تھا امید ٹھیک سے نہیں سو رہی، اس لیے انہوں نے اسے کافی بار پوچھا بھی تھا، مگر وہ انہیں کچھ نہیں بتاتی تھی، بس نارمل جواب دے کر مطمئن کر دیتی تھی۔ مگر آج وہ اس کی جو حالت دیکھ رہی تھیں، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ انہیں امید کی حالت کو اگنور نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آج سے آپ ہمارے روم میں ہمارے ساتھ سوئیں گی، وہ اس کے سر پر بوسہ دیتی بولیں۔ میں سو سکتی ہوں آپ کے پاس روز؟ وہ آنکھیں کھولتی پرنم آنکھوں سے انہیں دیکھتی بولی، جی میری جان، آپ پہلے ایک بار کہتی میں آپ کو کبھی اکیلے نہیں سونے دیتی۔ میں سمجھ گئی ہوں، میرا بچہ نیند میں ڈرتا ہے۔ وہ بھی اس بات میں سر ہلاتی اس کی گود میں سر رکھتی آنکھیں موند گئیں۔ 5 ماہ گزر گئے تھے۔ 2 مہینے پہلے ہوئے حادثے کو وہ بھی اپنا وہم سمجھتی اپنے سر سے جھٹکنے کی کوشش کرتی رہی تھی، مگر وہ خوف کم نہیں ہوا تھا۔ بی جان کے روم میں سونے سے وہ اس خوف سے تھوڑا آزاد تو ہو گئی تھی، مگر اس کے نیند میں ڈرنا کم نہ ہوا۔ وہ اب قرآن کافی حد تک ترجمے کے ساتھ پڑھ چکی تھی۔ بی جان کی وجہ سے وہ نماز بھی باقاعدگی سے پڑھنے لگی تھی، مگر اس کی ہر ایکٹیویٹی کمرے تک محدود تھی۔ یہی وجہ تھی کہ باقی گھر والے ابھی تک اس کے موم ڈیڈ کے تانے سنا دیتے تھے، جن میں سر فہرست اس کی ممانعت تھیں۔ باقی دونوں ماموں سے اس کا تعلق بس سلام اور اس کے جواب تک تھا۔ وہ کبھی اس سے نہ کچھ پوچھتے نہ بات کرتے، اس لیے وہ بھی ان سے ہمیشہ ایک جھجک محسوس کرتی تھی اور فاصلے پر ہی رہتی تھی۔ آذر شاہ اپنے بزنس کی وجہ سے گھر میں کم ہی نظر آتے تھے، البتہ کھانے کی میز پر وہ ہمیشہ اس سے 2-4 باتیں کر لیتے تھے۔ اس کی اسٹڈیز بھی جاری تھیں، البتہ آذر ماموں کے کہنے پر وہ گھر سے باہر کم نکلتی تھی اور کالج کے لیے ماسک اور سر پر کیپ یوز کرنا شروع ہو گئی تھی۔ اس سے اس کو خود بھی اب کمفرٹیبل لگنے لگا تھا۔ آذر ماموں نے اس کو بتایا تھا کہ وہ اس کی کافی حد جگہ سے ویڈیوز ڈیلیٹ کروا چکے تھے، مگر جن لوگوں کے موبائل میں ڈاؤن لوڈ ہے وہ پھر سے شیئر کر دیتے تھے، اسی لیے مکمل طور پر ختم نہیں کر پا رہے تھے۔ اس کے لیے یہ بھی بہت بڑی بات تھی کہ وہ کچھ جگہوں سے ہی صحیح ڈیلیٹ کر پا رہے تھے۔ کالج میں بھی وہ احتیاطاً کلاسز کے بعد نہیں رکتی تھی، نہ کسی سے بات کرتی تھی، نہ ہی زیادہ کنیکشن بننے دیا تھا۔ حسب معمول وہ ناشتہ کر کے روم میں آ گئی۔ اس کا تیار ہو کر کالج جانا تھا۔ بی جان کو بائے بولنے وہ نیچے چلی گئی، تبھی اس کو نور ممانی کی آواز سنائی دی تھی۔ اس کے برتن اچھے سے پاک کیے تھے؟ انہوں نے ملازمہ سے پوچھا۔ جی بی بی، کر دیے تھے، بس سارے برتن پاک کرو، پتہ نہیں کون سا برتن مکس ہو گیا ہو۔ اگر آذر صاحب کی بات نہ ہوتی میں اس کو اپنے ساتھ کھانا تک نہ کھانے دیتی۔ ان کی نفرت انگیز آواز اس کے کانوں میں سنائی دی۔ ان کی نفرت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ پہلے وہ پھر بھی احتیاط کر لیتی تھی، مگر اب تو وہ ملازمین کا بھی خیال نہیں کرتی تھی اور نہ ہی دانیال لحاظ کرتا تھا۔ آذر ماموں بھی کافی حد تک ان سب باتوں سے آگاہ تھے، مگر وہ کیا کر سکتے تھے سوائے اگنور کرنے کے۔ اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ وہ جیسے ہی پلٹی، سامنے بی جان کو خود کو دیکھتے پا کر وہ جلدی سے آنسو صاف کر گئی۔ ان کو ریلیکس کرتی وہ جلدی سے کالج چلی گئی۔ رات ڈنر پر وہ کافی خاموش تھی۔ مجھے آپ سب سے بات کرنی ہے۔ کھانا ختم ہونے پر بی جان کی آواز سنائی دی تھی۔ یہ بات خاص طور پر نور بیگم کے لیے ہے۔ نور بیگم نے اپنے نام پر حیرانی سے بی جان کی طرف دیکھا۔ جی بی جان، کیا بات ہے؟ آذر شاہ نے بھی پوچھا۔ آج سے بریک فاسٹ اور ڈنر آبی بنائے گی۔ نور بیگم کو جیسے سکتہ ہوا تھا اس بات کا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بی جان؟ میں پوچھ نہیں رہی ہوں بہو، یہ میرا حکم ہے، اور جس کو بھی اس پر اعتراض ہے بتا سکتا ہے۔ بی جان، آپ جانتی ہیں وہ کون ہے؟ نہیں، میں نہیں جانتی وہ کون ہے۔ بتائیں نور بیگم، وہ کون ہے؟ انہوں نے غرا کر پوچھا تھا۔
نور بیگم گڑبڑائی تھیں۔ میرا مطلب وہ بھی اپنے ماں باپ جیسی ہے۔ وہ کچھ دھیمی ہوئی تھی۔ آذر شاہ بھی بات کا مطلب جیسے سمجھ گئے تھے۔ نور، آذر شاہ نے سختی سے نام لیا تھا ان کا۔ دانیال کو جی بھر کر غصہ آیا تھا۔ اس لڑکی کی وجہ سے اس کے مام ڈیڈ کا اکثر جھگڑا وہ دیکھ چکا تھا۔ ابھی بھی وہی موضوع بحث تھی۔ اس کے ماں باپ نے کیا کیا، یہ سب اس گھر میں بار بار کیوں ڈسکس ہوتا ہے؟ منع کیا تھا نا میں نے، ماضی کا کوئی ذکر اس گھر میں نہیں ہوگا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے غصے سے پوچھا تھا۔ اور یہ کیا تک ہے بہو کے ملازمین سے اس کے برتن بار بار پاک کروانا، جیسے وہ کوئی اچھوت ہو، کافر ہو۔ بی جان کا بھی ضبط جو صبح سے وہ کیے ہوئے تھیں ٹوٹا تھا۔ کیا مطلب؟ آذر شاہ کو سمجھ نہ آئی۔ نور بیگم نے بھی نظریں چرائی تھیں۔ بی جان نے بھی بنا لحاظ کیے صبح کا واقعہ ان کے گوش گزارا۔ نور بیگم کو بی جان سے یہ امید نہیں تھی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ جن کا عقیدہ صحیح نہ ہو ان کے ساتھ کھانا کھانا بھی حرام ہے۔ انف! آذر شاہ چھری کانٹا پٹکتے غصے میں بولے تھے۔ میں نے شروع میں جب آپ کے بیٹے نے تماشا لگایا تھا تب سب کے سامنے پوچھا تھا ابھی سے سب۔ اس کے جوابات سے سب کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کا عقیدہ کیا ہے۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی آپ بچی کو اس طرح سے ذلیل کریں، وہ بھی ملازمین کے سامنے؟ ڈیڈ، دانیال شاہ نے کچھ بولنا چاہا۔ شٹ اپ دانیال، آپ کا بھی رویہ جو ہے وہ مجھ سے چھپا نہیں ہے، اس لیے مجھے آپ کی آواز نہ آئے اب۔ اور آپ بھی جان، آپ کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے۔ آئندہ سے صرف آپ ہی کھانا بنائے گی اور سب وہی کھائیں گے۔ جس کو بھی اس پر اعتراض ہو وہ بھوکا رہ سکتا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مگر اس گھر میں اب ملازمین کھانا نہیں بنائیں گے اور نہ باہر سے کھانا آئے گا۔ اور جس نے اس ٹیبل پر بیٹھ کر کھانے کے بجائے کہیں اور کھانا کھایا تو وہ آئندہ کبھی ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھا سکے گا۔ اپنا فیصلہ سناتے وہ غصے سے اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد باقی سب بھی آہستہ آہستہ اٹھ گئے۔ دانیال اس پر ایک قہر بھری نظر ڈالتا وہاں سے اٹھ گیا۔ نانو یہ سب؟ وہ ان کی طرف دیکھتی بولی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر دبایا۔ یہ سب ضروری تھا۔ انہوں نے اسے حوصلہ دیا۔ اب یہ خود ساختہ نفرت اسی طرح ختم ہوگی۔ انہوں نے دل میں سوچا۔ وہ ان کو دیکھتی رہ گئی۔ بی جان کا فیصلہ ٹھیک ثابت ہوا تھا۔ پچھلے 1.5 سال سے وہ اس گھر میں سب کے لیے کھانا بناتی آ رہی تھی۔ اب یہ سب اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ وہ کافی حد تک اس میں ایکسپرٹ ہو چکی تھی اور اس کو اچھا بھی لگتا تھا۔ اس گھر میں سب لوگ اس کے ہاتھ کے ذائقے کے عادی ہو چکے تھے۔ ان کے رویوں کی تلخی کم تو نہیں ہوئی تھی، مگر وہ اب عادی ہو گئی تھی۔ یہی کافی تھا کہ وہ اس کو اس گھر کا فرد سمجھنے لگے تھے۔ ہاں، مگر اس سب کے دوران اس نے کیا کیا سہا تھا یہ الگ کہانی تھی۔ مستحکم مزاج رہی تھی، بھاگی نہیں تھی۔ ہاں، مگر اب وہ تھکنے لگ گئی تھی۔ بہت کچھ اس کی برداشت سے اوپر ہو گیا تھا۔ ان میں ایک دانیال کا وہ قدم تھا جو اس نے اس کے کردار پر سوال اٹھا کر کیا تھا۔ وہ پہلی دفعہ اپنا ضبط کھوتی اس پر ہاتھ اٹھا چکی تھی۔ اب دانیال شاہ سے کافی حد تک ڈر گئی تھی، جس کے بدلے میں سب کو بتا کر اس کے کردار کو پھر سے سوالیہ نشان بنایا تھا، جس پر وہ نور بیگم سے تھپڑ کھا چکی تھی۔ دانیال کا اس کو زبردستی گاڑی میں لے کر جانا اور وہاں عمر سکندر کا آنا، اس کو بچانا، خود کو ہسپتال میں پانا، یہ سب اس کی آنکھوں میں کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ تب ہی اس کا دماغ کلک ہوا تھا۔ اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ 5 سالوں میں پہلی بار کوئی ملا تھا جس سے خود سے دوستی کرنے کا دل چاہا تھا۔ کچھ سوچتے اس نے موبائل پر وہ نمبر ڈائل کیا جو پچھلے 3 دن سے اس کے موبائل میں فرینڈ کے نام سے سیو تھا۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔